शामिल फारूकी एकेडमी के यूट्यूब चैनल जिक्र किताब के सिलसिले में आज जिस किताब का जिक्र है इसका नाम है बेदार दिल लोग। इस किताब से कुछ मेरी ज़ाती उनसियत भी है क्योंकि ये किताब मेरे वालिद मरहूम शामिल फारूकी साहब ने तहरीर की थी और उसके बाद ये किताब नापैद हो गई थी। उनका इरादा था 2010-2011 के लगभग कि इसको क्यों ना दोबारा प्रिंट करवाया जाए और शायद इसका दूसरा एडिशन उनकी जिंदगी में आया था, लेकिन उनका इरादा ये था कि इसको वो रिवाइज करें और अपडेट करें। तो इसलिए वो चूंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी फिर वो ये इसको रिवाइज करने के काम ना कर सके और उनका इंतकाल हो गया। 2018 में उनकी बरसी के मौके पर फजली सन्स वालों ने ये किताब का दूसरा एडिशन शाया किया था और अभी कुछ अर्सा पहले मुझसे साजिद फजली साहब ने फजली सन्स के जो हुनर हैं जिक्र किया था कि उनका इरादा है कि इस किताब का तीसरा एडिशन शाया किया जाए, जो मेरे लिए ज़ाहिर खुशी की बात थी। अच्छा, रमजानों में अचानक मुझे बताया कि मैं शाह साहब की किताब इंशाल्लाह ईद के मौके पर लेकर आ रहा हूं और ईद से पहले आपके हाथ में होगी, जो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी क्योंकि आपको मालूम है कि रमजान फिर कोरोना वायरस के सिलसिले में जो लॉकडाउन चल रहा है वो पूरा शहर इस वक्त तकरीबन मुंजमद है और हर किस्म की बिजनेस एक्टिविटीज बंद है। बल साजिद साहब डिफरेंट टाइप के आदमी हैं और इन्होंने IBA से MBA किया और MBA करने के बाद बजाय से कोई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करते, कोई नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस को स्टार्ट करते, इन्होंने अपने वाले साहब के बिजनेस यानी फजली सन्स को आगे बढ़ाना जरूरी समझा। खासे मुतहर्रिक और फाल आदमी हैं और लॉकडाउन के दौरान में इनकी नई नई किताबों की नोटिफिकेशन बराबर आते रहे। बल्कि एक बार तो मैंने इनको मजाक में रात गए काफी जब यकीन था कि सो चुके होंगे, फोन करके मैंने इनसे पूछा कि जनाब अगर वो मौत का मंजर मरने के बाद क्या होगा स्टॉक में पड़ी हो तो अभी और किसी वक्त मुझे कैश ऑन डिलीवरी किसी से भिजवा दीजिए। खासे बिगड़ गए मेरे ऊपर कि भाई ये कौन सा वक्त है ऑर्डर देने का। मैंने कहा बात यह है कि 3-4 दिन से ये हो रहा है कि जब मैं सोता हूं तो आपका एक नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन भी दहराने वाला आता है। पहले आया वबा के बारे में तो जाहिर है मैं पढ़ के उसको दहल गया क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की वबा चल रही है। और 2 दिन बाद आपने एक दूसरी किताब का नोटिफिकेशन भेज दिया कि वबा में मोहब्बत। मैंने कहा या अल्लाह अभी तक वबा के जंजाल में फंसे हुए कब निकलेंगे इससे। तो आज रात लेट आपके एक और किताब का मेरे पास नोटिफिकेशन आया और मैं सो रहा था, मेरी आंख खुल गई और उस किताब का नाम था मौत की ठंडी झीलें। आप यकीन कीजिए मुझे तो ठंडे पसीने छूट गए, अब मुझे नींद भी नहीं आ रही है। तो बजाय से कि आप मुझे रोजाना दहलाते रहें, आप एक दफा ही मुझे वो किताब भिजवा दें, मौत का मंजर मरने के बाद क्या होगा। खैर ये मेरा उनका मजाक चलता रहता है। इस लॉकडाउन में जबकि हर शख्स एक मायूसी के शिकार था और हम में से हर एक यही बात कर रहा था कि लॉकडाउन में क्या होगा, लॉकडाउन के बाद क्या होगा, और हमारा फेवरेट टॉपिक यही था कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो मईशत पूरी तबाह होगी, कई कारोबार बंद हो चुके होंगे, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग बेरोजगार होंगे, स्कूल बंद होंगे, कारोबार छोटे खत्म होंगे। और इस मायूसी की कैफियत में मैंने देखा कि साजिद फजली साहब बहुत ही फाल तरीके से नई नई किताबें लेकर आ रहे हैं। अच्छा, किताबें मार्केट करना एक अलग चीज है। बड़े इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस लॉकडाउन के दरमियान में वो 6 नई किताबें लेकर आए डिजिटल प्रिंटिंग पे और ऑफसेट प्रिंटिंग पे, और 6 किताबों का लाना जिसमें ये बेदार दिल लोग भी शामिल थे, कोई मजाक बात नहीं है। जैसे मुझे बेदार दिल को लोग का तो मालूम है कि इसकी उन्होंने कंपोजिंग वगैरह करवाई थी, मगर एडिटिंग के मसाइल, प्रिंटिंग के मसाइल, टाइटल के मसाइल, बाइंडिंग के मसाइल, स्टाफ के मसाइल और पूरा शहर बंद पड़ा हुआ। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जनाब हर आदमी तो आजकल पैसा रोक के बैठा है और उसे कहता है कि अभी रोक लो और पता नहीं दोबारा कारोबार कब शुरू होगा। तो ऐसे में आप वो भी किताबों के बिजनेस के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत दिखा रहे हैं, तो इसकी कोई खास वजह? तो साजिद साहब ने मुझे इसकी खास वजह ये बताई कि बात दरअसल ये है कि ये लॉकडाउन के चक्कर में हर आदमी मायूसी के शिकार हो गया है, हर आदमी गैर फाल होता जा रहा है और जितना हम लोग गैर फाल होंगे, जितना हम लोग मुंजमद हो जाएंगे, उतना हमारे डूबने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल दल्लत की तरीके से है। तो अगर हमें इन मसाइल से निकलना है तो इनका मर्दाना वार मुकाबला करना होगा। उन्होंने बताया कि ये किताबें छापना मजाक की बात नहीं है इस लॉकडाउन में, क्योंकि हर एक के अपने इश्यूज हैं, लेकिन मैं फिर भी इसलिए कर रहा हूं कि हमें सरवाइव करना है और जितना हम एफर्ट करेंगे, जितना हम कोशिश करेंगे, उतना हम मायूसी से बाहर निकलेंगे।
تو میں سلام کرتا ہوں ساجد فضلی صاحب کو کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا، اور یقین کیجئے کہ جب چاند رات کو یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ آج کس کی جیت ہوگی، چاند نکلے یا نہیں نکلے گا، اس وقت میرے ہاتھ میں 10 کتابیں بائنڈ کی ہوئی آ چکی تھی ساجد فضلی صاحب کی طرف سے یہ، اور جو میرے نزدیک ناممکن تھا انہیں ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ تو پہلا شکریہ تو اس کتاب کے سلسلے میں ساجد فضلی صاحب کا، اور دوسرا زندہ کتابیں کے راشد اشرف صاحب کا۔ راشد اشرف صاحب نوجوان آدمی ہے، کافی ڈائنامک آدمی ہے، پیشے کے اعتبار سے آپ انجینئر ہیں، اور آپ نے غالباً داؤد انجینئرنگ کالج سے کیمیکل میں ڈگری حاصل کی تھی ہے، اور ان کا پروفیشن بھی باقاعدہ جاب جو کرتے ہیں وہ کسی آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں، مگر ان کو کتابوں سے بہت عشق ہے، اور کتابوں میں بھی ان کی ایک مہارت ہے کہ یہ سفر نامے ان کے پاس قدیم ترین مل جائیں گے، آپ کو ہر قسم کے سفر نامے مل جائیں گے۔ ابن صفی کے ایکسپرٹ ہیں، شکاریات کے ماہر ہیں، ان کے فلکر اکاؤنٹ دیکھیں تو ایک سے ایک نایاب تصویریں، سمجھ نہیں آتا کہ آدمی اپنے آپ کو اتنا مصروف کیسے رکھ لیتا ہے۔ بلکہ ان کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ چیز جو کہ کہی عقیل عباس جعفری صاحب نے وہ یہ، اگر مجھ سے اردو ادب کے تحریری اور برقیاتی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے فی زمانہ فعال ترین شخص کا نام پوچھا جائے تو میں بلا تکلف ایک ہی نام لوں گا، راشد اشرف۔ اردو کی کسی نادر کتاب کی تلاش ہو، کسی جریدے کو کھوجنا ہو، آپ بغیر کسی تردد کے راشد اشرف کے در پر دستک کیجیے، غالب امکان ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ اسی وقت حل کر دیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو غالب تر امکان ہے کہ جب تک وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ اسے حل کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ ابن صفی کی تحریروں سے ان کو عشق کا سفر اردو ادب کے تمام مصنفین تک جا پہنچایا۔ اللہ ان کو تمام تر توانائیوں سے سلامت رکھے۔ یوں بھی بقول احمد مشتاق، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ تو راشد اشرف صاحب اپنی اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہیں، اور یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا مصروف آدمی اپنے لیے اتنے مصروفیت کے سامان کیسے نکال دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر تمہیں کوئی کام کروانا ہو تو مصروف ترین آدمی کے ذمہ کر دو۔ تو باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ابھی ان کا یہ لیٹسٹ کارنامہ ہے زندہ کتابیں کے ٹائٹل کے تحت۔ اب تک یہ 75 کتابیں لا چکے ہیں، اور آپ ان کی پیرس دیکھیں گے تو یہ مارکیٹ سے ریٹ ان کی کتابوں کے کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک ٹیم ہے جس میں ڈاکٹر پرویز حیدر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو باقاعدہ سبسکرائب کرتے ہیں کتابیں آتی رہیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے اپنے 75ویں کتاب کے لیے جو منتخب کیا وہ منتخب کیا انہوں نے ابو کی کتاب بیدار دل لوگ کو۔ ویسے بڑی عجیب سی بات ہے، میرا اپنا خیال یہ تھا کہ ایک کیمیکل انجینئر اس کو ادب کی کتنی محبت کیوں ہے؟ تو میرے خیال میں اس کا سارا کریڈٹ راشد اشرف صاحب کی والدہ مسز رابعہ سلیم کو جاتا ہے۔ وہ بھی اتفاق سے سائنس کے پروفیشن سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ان کو بھی ادب سے اتنی ہی محبت تھی۔ اور غالباً 2012 کے لگ بھگ راشد اشرف صاحب نے ایک انٹرویو بتایا تھا کہ میری والدہ فزکس کے پروفیسر کے طور پر چند سال پہلے ریٹائر ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کی عمر تقریباً 70 پلس تو یقیناً ہوگی۔ اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی والدہ نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا، جم کاربیٹ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کارپیٹ صاحب۔ یہ اس سے پہلے اردو زبان میں کتاب نہیں آئی تھی۔ تو یہ راشد صاحب کی والدہ ہے جو کہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں فزکس کی، اور جن کو کتابوں سے اتنا ہی عشق ہے۔ انہوں نے 70 سال کے لگ بھگ عمر میں، 68 سال کی عمر میں اس کو ترجمہ کیا اور اس کو ایک یادگار کتاب بنا دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ مادری زبان ہوتی ہے، ماں سے ملتی ہے۔ ادب آداب کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ماں کی گود سے بچے ادب آداب سیکھتے ہیں، اور پھر جب اسکول میں اور محلے میں اور اسکول وین میں بیٹھتے ہیں تو پھر ایک دنیا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور وہ سارے ان ادب آداب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں مگر خرابی یہ ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن راشد صاحب کو دیکھ کے لگتا ہی ہے کہ ان کو کتابوں کی محبت بھی ان کی والدہ سے ملی ہے، اور جیسے ان کی والدہ کو کتابوں سے عشق تھا ویسے ان کو عشق ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے بیدار دل لوگ کے خاکوں پہ الگ الگ پروگرام لے کر آتا رہوں گا، لیکن آج میں پہلے آپ کو سنا دوں کہ راشد اشرف صاحب نے اس 3rd ایڈیشن پہ اس کتاب کے بارے میں کیا کہا۔ زندہ کتابیں کی یہ 75ویں کتاب ہے۔ ممکن ہے آپ کو اس نوع کا تجربہ ہوا ہو کہ کسی شخص سے ایک ہی ملاقات کا عکس برسوں ذہن پر نقش رہا ہو۔ میرے ساتھ یہ معاملہ شاہ ملک فاروقی مرحوم مغفور سے ملاقات کے بعد ہوا۔ اب تک اس کا اثر دل پذیر قائم ہے۔
راقم کو یہ اعزاز ہے کہ اس نے فاروقی صاحب مرحوم کی خود نوشت کا مسودہ دوران ملاقات دیکھا، ازاں بعد کتاب مذکور جس نے سرگزشت کا عنوان پایا شائع کروائی، پھر اس کا دوسرا ایڈیشن زندہ کتابیں سلسلے میں فضلی سند نے شائع کیا۔ سچ پوچھئے تو میں کہوں گا کہ جیسے بھلے مانس اور نیک فاروقی صاحب ویسی ان کی کتابیں چھپتی رہیں اور سال 2 سال میں ختم۔ بلبل واقعی کا معاملہ بھی یہی رہا، کیا شاندار اور بے داغ ترجمہ ہے۔ اسی طرح اندیکھی گہرائیاں اور جسٹس کیانی کی تصنیف ایک جج ہنس بھی سکتا ہے شاید۔ ان دونوں کو بھی شاہ صاحب نے انگریزی سے اردو میں منتقل کیا تھا۔ فاروقی صاحب ایک عمدہ مترجم تھے، وہ کیا کیا تھے، کیا کیا بیان کیا جائے۔ بس میری نظر میں تو اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ وہ ایک نیک اور ایماندار انسان تھے۔ شاہ صاحب بیوروکریسی میں رہتے ہوئے نیک نامی سے نوکری کر گئے۔ آج کے دور میں چراغ لے کر نکلیے اور تلاش کیجیے مذکورہ خوبیوں سے متصف انسان کوئی مل جائے، کس قدر مشکل کام ہے۔ زیادہ کیا کہوں، فاروقی صاحب کی خود نوشت کے تعارفی مضمون میں ان سے ملاقات کا احوال لکھ چکا ہوں۔ فاروقی صاحب کا انتقال 31 دسمبر 2011 کو کراچی میں ہوا تھا۔ بات ہے بیدار دل لوگوں کی، یہ انتہائی عمدہ خاکے ہیں، ایک عہد گویا اس میں سانس لے رہا ہے۔ مصنف نے ان شخصیات پر قلم اٹھایا ہے جن سے ان کو ایک تعلق خاطر تھا، اور اس خوبی سے کہ خاکہ نگاری کا حق ادا کر دیا ہے۔ انسان کا مطالعہ، اس کے شعور کا مطالعہ، اس کے روز و شب اعمال و افعال، ان سبھی کو داخلی اور خارجی اعتبار سے فاروقی صاحب نے نہایت خوبصورتی سے ان خاکوں میں سمو دیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلگداز خاکہ مصنف کے سگے بھائی پروفیسر مشیر الحق کا بھی ہے۔ مشیر الحق کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ 1990 میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، یہ خون ناحق تھا۔ شاہ ملک فاروقی نے اس سانحے کو نہایت صبر سے جھیلا۔ ان سے ملاقات میں جب مشیر صاحب کا ذکر آیا تو وہ افسردہ ہو گئے تھے اور خاصی دیر ان پر وہ کیفیت طاری رہی تھی۔ شاہ صاحب مرحوم کے فرزند تسنیم فاروقی اور سلیم فاروقی صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہمہ وقت شامل حال رہی ہے۔ میری انتہائی خواہش ہے کہ شاہ صاحب کی کتاب بلبل نواب کی کو بھی ہم زندہ کتابیں کے تحت شائع کریں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں دل کی شرکت سب سے بڑا سچ ہے۔ زندہ کتابیں کا یہ سلسلہ جو ایک خاص مقصد کے تحت نیک نیتی سے شروع کیا گیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے پلاٹینیم جوبلی تک جا پہنچا۔ قارئین کا شکریہ واجب، ان کی حوصلہ افزائی تو سب سے بنیادی چیز ہے۔ ڈاکٹر پرویز حیدر، جناب امین ترمیسی اور ڈاکٹر وسیم رضا جیسے مخلص قدردانوں اور علم و ادب دوست شخصیات کے تعاون کے بدولت انشاءاللہ ہم 100 کتابوں تک ایک دن ضرور پہنچیں گے۔ ساجد فضلی صاحب اور راشد اشرف صاحب کے بعد جو تیسرا جن کا نام آتا ہے وہ ڈاکٹر پرویز حیدر صاحب ہے۔ ڈاکٹر پرویز حیدر صاحب زندہ کتابیں کے سرپرست اعلیٰ ہیں اور تمام کتابیں ان کے مشورے ان کی سرپرستی میں شائع ہوتی ہیں، اور یقیناً وہ ہر کتاب کے ہر ایڈیشن کو سرپرائز کرتے ہیں۔ کبھی جو کتابیں دوسرے پبلشر کی چھاپی ہوئی ہمیں 1500-2000 کی ملتی ہیں، ان کے ایسے 600 اور 700 روپے کی مل جاتی ہیں۔ ایک بہت اچھا مضمون جو ڈاکٹر پرویز حیدر صاحب نے لکھا ہے اس کتاب کے اوپر، میں اس مضمون کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ شاہ ملک فاروقی صاحب ایک سکہ بند لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت مصروف زندگی گزاری، لیکن پھر بھی لکھنے لکھانے کا کام کرتے رہے۔ اس میں انہوں نے اپنی سرگزشت، مزاح کی کتابیں اور خاکے تحریر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت اہم کتابوں کے ترجمے بھی کیے، جیسے جسٹس رستم کیانی، چیف جسٹس مغربی پاکستان ہائی کورٹ، اور جنرل اے کے نیازی کی مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر کتابیں شامل ہیں۔ فاروقی صاحب دور افتادہ شہروں کراچی اور اسلام آباد کے درمیان سفر کرتے رہے اور ملازمت ان شہروں میں کی۔ 1932 میں پیدا ہوئے بحری آباد یوپی میں، جو غازی آباد کا ایک قصبہ ہے، ان کے بھائی جناب مشیر الحق صاحب ان سے 2 سال بڑے تھے۔ جب شاہ ملک فاروقی صاحب صرف 1 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ پولیس میں سب انسپکٹر تھے۔ فاروقی صاحب نے اس کتاب میں 10 لوگوں کے خاکے لکھے ہیں۔ اس میں ان کے بھائی مرحوم مشیر الحق صاحب، ان کے بڑے بہنوئی جناب مولانا ابوالقاسم صاحب جو ان کے کزن بھی تھے، اور فاروقی صاحب کے والد کے کزن قمر احمد صاحب جو ان کے ججا تھے،
ان کے خاکے شامل ہیں اور یہ بہت اچھے لکھے ہوئے ہیں جو اب تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس وقت کے تاریخی حالات جو تقریباً 1930 سے شروع ہو کر آگے قریب 70 سال کی معلومات بھی ساتھ آ جاتی ہیں۔ کاش میرے میں بھی کچھ اچھا لکھنے کی صلاحیت ہوتی اور میں بھی اپنے ہم عصروں، استادوں، بزرگوں اور دوسرے اہم کرداروں کے متعلق لکھ سکتا۔ پہلے خاکے میں فاروقی صاحب نے بشیر احمد صدیقی صاحب پر ایک بہت جامع مضمون لکھا ہے۔ اس سے تو مجھے اپنے زمانے کے استاد یاد آ گئے جو گورنمنٹ اسکولوں میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں بہت محنت سے پڑھاتے تھے۔ صدیقی صاحب بہت بہترین استاد، منتظم اور موقع کے مطابق بہترین فیصلہ کرنے والے استاد تھے۔ ان کے خاکے میں شبلی کالج کا تعارف بھی بہت تفصیل سے پڑھنے کو موقع ملا۔ اندازہ ہوا کہ غلامی کے دور میں کوئی کام کرنا کتنا مشکل تھا۔ اسکول کا نام بار بار تبدیل کرنا پڑا، کبھی نیشنل کالج، کبھی جارج کالج۔ شبلی کالج مولانا شبلی نعمانی نے سر سید کے صحبت کے زیر اثر بنایا تھا، پھر ان کی دوسری مصروفیات کی وجہ سے اسکول پر توجہ نہ دی جا سکی، اور آخرکار مرزا مرتضی بیگ صاحب ایڈوکیٹ جو جنرل مرزا اسلم بیگ کے والد تھے، انہوں نے بڑی محنت کی اور شبلی کالج ترقی کے راستے پر چل پڑا۔ اور پھر شبلی کالج کی اصل ترقی بشیر احمد صدیقی پرنسپل کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے اس کے لیے دن رات ایک کر دیا، ہر طالب علم کو نام سے جانتے تھے۔ اصل میں کامیاب لوگ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں۔ پرنسپل صاحب پاکستان آ کر بہت کامیاب رہے۔ مشرف شہید جو فاروقی صاحب کے بڑے بھائی تھے، ان کا خاکہ بہت تاثر انگیز ہے۔ مشرف صاحب کی اپنی سرگرش بھی بہت منفرد ہے کہ پہلے یتیم ہو گئے، صرف 2 سال بڑے بھائی نے بزرگ کا کردار ادا کیا، پہلے اپنے ساتھ اسکول لے گئے اور بعد میں ایک مدرسے میں بنارس پڑھنے چلے گئے، اور اس کے بعد آگے دوسرے شہر چلے گئے۔ مشرف صاحب کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، خود بخود آگے بہترین مدرسوں میں جاتے گئے اور چھوٹے بھائی کے لیے راستہ بناتے گئے۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ شاہ الحق مرحوم نے 1947 میں میٹرک کیا، وہ اور ان کے بھائی پاکستان آ گئے۔ بڑے بھائی پاکستان میں سیٹ نہ ہو سکے اور چند ماہ بعد واپس چلے گئے، اور فاروقی صاحب جو تقریباً 16 سال کے تھے پاکستان رہ گئے۔ باقی تمام خاندان، والدہ، بہن، تمام رشتے دار انڈیا میں رہ گئے۔ یہ پاکستان میں جدوجہد کرتے رہے اور بڑے بھائی ہندوستان میں۔ انہوں نے مزید پڑھا، یہاں تک کہ کینیڈا سے پی ایچ ڈی کرنے چلے گئے۔ پھر مختلف ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے پہلے شملہ میں 5 سال فیلو رہے، پھر علی گڑھ 1973 میں ریڈر ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد اپنی پرانی مادر علمی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 1976 سے 1987 تک پروفیسر رہے۔ 1987 میں کشمیر یونیورسٹی سری نگر میں وائس چانسلر بن گئے۔ بدقسمتی سے 16 اپریل 1990 کو انہیں اغوا کر لیا گیا اور پھر چند دنوں کے بعد ان کی گولیوں سے چھلنی لاش ملی۔ ان کے جنازے میں بہت بڑا ہجوم تھا، ایسا ہجوم جس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر صدر ہندوستان کے جنازے پر دیکھا گیا تھا۔ اسی طرح جناب مولانا ابوالقاسم مرحوم کا خاکہ اور فاروقی صاحب کے چچا قمر صاحب مرحوم کا خاکہ بھی بہت اچھا ہے۔ وہ علی برادران کے ساتھی رہے۔ 1915 میں علی گڑھ سے بی اے LLB کیا، وکالت شروع کی لیکن پسند نہیں آئی۔ پھر علی برادران کے ساتھ تحریک خلافت میں کام کیا، کیونکہ اچھے شاعر اور نثر نگار تھے تو روزنامہ خلافت میں 1921 سے 1930 تک بطور ایڈیٹر کام کرتے رہے۔ جنوری 1931 میں مولانا محمد علی جوہر کے انتقال کے بعد قمر صاحب روزنامہ سے علیحدہ ہو گئے اور پھر سیاست اور سماجی مرتبے سے لوگوں کے فائدے کرتے رہے، اپنے غریب رشتے داروں کی بیواؤں کی پینشن لگواتے رہے۔ میں اب سوچتا ہوں کہ کیا وقت تھا، کس قسم کے رشتے دار تھے جو اتنی وفاداری سے رہتے تھے اور خاندان میں ایک دوسرے کی بہت محبت کرتے تھے۔ آج کل کے رشتے دار کچھ اور ہی طرح کے ہیں جو شریک ثابت ہوتے ہیں۔ شاہ ملک فاروقی صاحب کے ان خاکوں میں ضیاء الدین برنی صاحب کی کتاب عظمت رفتہ کا کئی بار ذکر آیا ہے اور بہت جگہ اس کو کوٹ کیا گیا ہے۔ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور انشاءاللہ زندہ کتابوں کے تحت جلدی اس کو دوبارہ چھاپا جائے گا، اور دوسری شخصیات کے خاکے بھی انتہائی دلچسپ گہرائی میں لکھے گئے ہیں۔ ہم جناب فاروقی صاحب کے بیٹے تسلیم فاروقی کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں ہر طرح سے تعاون کیا، اور ایک شکریہ ساجد فضلی صاحب کا بھی واجب ہے جو ہمارے اس کام میں بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔
یہ تو خیر ابتدائی تعارف تھا، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو جلد ہی اس کی کتاب سے کچھ خاکے سناؤں گا، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. مثلا بشیر احمد صدیقی صاحب کا مارکت الآرا خاکہ پرنسپل صاحب، اسی طریقے ہمارے تایا مشیر صاحب کے لیے جو خاکہ لکھا، اور پھر اکبر صاحب جو کہ اس ریکارڈ فرنٹ سے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو خاکے وقت کے ساتھ ساتھ سناتا رہوں گا. آج تک کے لیے اتنا، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.